मोहतरम नाजरीन, सामीन, प्रिय दर्शकों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मखसूस प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम, पाकीज़ा प्रोग्राम में हम तमाम हज़रात का दिली खैर मक़दम करते हैं, स्वागत करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद मैं इस शेर से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। जहाँ में उनसा कोई साहिब जमाल नहीं, जहाँ में उनसा कोई साहिब जमाल नहीं, वो बेमिसाल हैं, उनकी कोई मिसाल नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से तकरीबन 1450 साल पहले मक्के में पैदा हुए। उस वक्त पूरा अरब जहालत में, अशिक्षा में, गुमराही में, लड़ाई में मशहूर था। लड़ाई ख़ानदान दर ख़ानदान, पुश्त दर पुश्त चलती थी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। लड़कियों का पैदा होना बायसे शर्म था, बायसे नंगो आर था। इस्लाम की दावत देने से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करदार, अखलाक, अतवार, आचरण, व्यवहार बड़ा ही मुस्तहसन था। वो कौल के बड़े सच्चे और वादे के बड़े पक्के थे, इसलिए लोग उनको सादिक और अमीन भी कहते थे। इसलिए उनका एक कैरेक्टर का प्रभाव था, एक असर था। आपको अल्लाह ने हज़रत जिब्रील के तवस्सुत से 23 सालों में कुरान भेजा, जिस पर आप ख़ुद चले और अपनी उम्मत को चलाया, और एक देखते देखते पूरी दुनिया में इस्लाम और उनकी तालीमात फैल गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनका पैगाम बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही आला है। आपने कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब एक माँ बाप की संतान हैं, सब आदम और हव्वा की औलाद हैं, सब आपस में भाई भाई हैं, लेकिन इसलिए उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज हम ऐसी ही अजीम शख्सियत पर यहाँ गुफ्तगू के लिए हाज़िर हुए हैं। हमारे सामने आज 2 इस्लामी स्कॉलर तशरीफ़ लाए हैं। जनाब शफ़ी मशहदी साहब एक इस्लामी स्कॉलर हैं, शायर हैं, लेखक हैं और एक दानिश्वर हैं। हमारे मौलाना रिज़वान अहमद इस्लाही साहब एक बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं। आप दोनों हज़रात का इस स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मक़दम है। शुक्रिया। मौलाना रिज़वान साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि कहा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमत बना के भेजा गया। कुरान ने कहा कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो इस आपको अल्लाह ने आलम के लिए, आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा, इसका क्या मतलब है? किस तरह से वो रहमत सारे आलम के लिए रहमत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने बताया कि अल्लाह ताला ने आपको रहमत बना करके भेजा है आलम के लिए। अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ करवाया कि हम रब्बुल आलमीन हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि ये रहमतुल लिल आलमीन है। और आलम एक नहीं, जमा का सिगा इस्तेमाल किया गया। कितने सारे जहान हो सकते हैं, सब के लिए आप रहमत बना के भेजे गए थे। और जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया करके, उसकी एक एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात, एक एक अमल इसकी अक्कासी करती है, इसकी गवाही देती है। कुछ बातों की तरफ अभी आपने तज़किरा भी किया है, पड़ोसियों का भूखा सोना और ख़ुद पेट भर के खाए आदमी, उसी तरह से अपने हाथों से जो अज़ियत दे अपने पड़ोसियों को, कहा गया वो इस्लाम से खारिज है, इस्लाम में उसका मकाम मर्तबा नहीं है। बल्कि इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग उनके कट्टर दुश्मन थे, जिन्होंने आपको अपने घर से निकाल दिया, बेघर कर दिया मक्का से, जब आपने उसी मक्का को फ़तह किया तो आपने ऐलान कर दिया ला तसरीब अलैकुमुल यौम व अंतुमुत तुलक़ा, तुम सब के सब आज़ाद हो। किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। मर्सी का, रहमतुल लिल आलमीन की, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? और इतना ही नहीं, इंसानों की बात तो जाने दीजिए, चरिंद परिंद और दूसरे जानवरों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई किसी नन्ही सी चिड़िया को नाहक मारता है तो अल्लाह ताला के यहाँ वो जवाबदेह होगा। आपने कहा जानवरों का, चिड़ियों का भी आज़ा और जवारे काटना, इस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है, लानत। और इतना ही नहीं, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे किसी मार्के में,
تو ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، ایک سپاہی کو آپ نے وہاں مامور کر دیا، انسانی فطرت ہے، اس کو لوگ چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مرسی اور اتنے بڑے رحمت للعالمین تھے، اس کی بے شمار مثالیں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملیں گی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کی رحمت کے مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کے بارے میں جو نماز بھی پڑھتی تھی، تسبیح بھی گنتی تھی، ایک بلی کو باندھ کے رکھا اور اس کی موت ہو گئی تو کہا وہ جہنمی ہے، اور ایک آدمی نے جوتے سے کنویں سے پانی جوتے میں نکال کر کے کتے کو پلا دیا، پیاسا کتا کو، کہا کہ وہ جنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرسیفل ہونے، رحمت للعالمین ہونے کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے بتایا کہ وہ اس جہان کے لیے رحمت ہے، بلکہ جانوروں کے جہان کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے چڑیا کے بارے میں بتایا، کتے کے بارے میں بتایا، بلی کے بارے میں، سب کے لیے وہ رحمت تھے، اور وہ پوری دنیا کے لیے، تمام عالمین کے لیے، چاہے وہ عالم انسان ہو، چاہے عالم جانور ہو، چاہے عالم حیوان ہو، چاہے چرند ہو یا پرند ہو، گویا سب کے لیے وہ رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے۔ شفیع مشہدی صاحب، آپ کا بھی اسلام پر گہرا مطالعہ ہے، اسلام پر گہری واقفیت ہے، شغف ہے۔ مولانا فرما رہے تھے کہ حضرت وسلم رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، تو آج کے دور میں، اس تناظر میں، آج کے کنٹیکسٹ میں آپ کس طرح سے ان کو رحمت للعالمین سمجھتے ہیں؟ درود و سلام کے بعد میں مولانا کی بات سے ہی شروع کروں گا۔ جی، یہ بہت واضح ہے کہ انہیں رحمت المسلمین نہیں کیا گیا، رحمت للعالمین رحمت العالمین کیا۔ اس عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک یہاں پر بڑا لطیف سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے پہلے دوسرے عالم کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی۔ آج وہ بات ہوئی کہ نہیں، مریخ میں آبادی ہے اور مارس میں آبادی ہے، اس پر سائنس آگے بڑھ رہی ہے، تو عالمین کا تصور، بہت سے عالموں کا تصور سب سے پہلے رسول اللہ نے دیا۔ واہ، بہت خوب، سب سے پہلے۔ جی، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ رحمت المسلمین نہیں تھے، رحمت العالمین تھے۔ چرند و پرند انسان، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، سب کے لیے رحمت کا باعث بنے تھے۔ ان کی پوری زندگی کا ایک بہت اہم پہلو ہے، وہ قابل غور رہا ہے، جی، وہ یہ کہ آپ کو نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں ہوا ہے، تو جو خوبیاں انہیں پیدا بتائی جا رہی ہیں، وہ تو پیغمبر کی خوبیاں ہیں۔ جب وہ پیغمبر بنا دیے گئے، آخر الزماں بنا دیے گئے، وہ تو ہونا ہی تھا، جی، جی، وہ چیزیں تو ان میں ہونی ہی تھی۔ کمال تو یہ ہے کہ نبوت سے پہلے جو 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، وہ پوری زندگی قابل رشک ہے، ان معنوں میں کہ وہ مسلمان ہونے سے، نبی ہونے سے پہلے صادق کہلائے، نبی ہونے سے پہلے امین کہلائے، نبی ہونے سے پہلے غیر مسلمین ان کے پاس آتے تھے فیصلہ کرانے کے لیے، اور جو وہ فیصلہ کر دیتے تھے وہ مان لیا جاتا تھا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ عرب کے مختلف قبائلوں میں یہ جھگڑا ہوا تھا کہ حجر اسود کو اب کیسے رکھا جائے گا۔ اچھا، جی، جی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو پہلا شخص کعبے میں داخل ہوگا کل، وہی فیصلہ۔ چنانچہ اتفاق سے آپ ہی پہنچے، آپ نے ایک چادر منگوائی، اس چادر پر اس پتھر کو رکھایا اور کہا کہ ہر قبیلے کا آدمی اٹھا لے اس کو۔ یعنی اتنے بڑے تنازع کو چند لمحوں میں حل کر دیا، اتنی آسانی سے حل کر دیا۔ لوگ اپنے معاملات آپ کے پاس لاتے تھے، آپ اسی لیے وہ رحمت العالمین کا اعلان تو نبوت کے بعد ہوا، اس سے پہلے بھی وہ ایک رحمت تھے تمام انسان کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے۔ اور ایک قدرت کا یہ عجیب سا انتخاب ہے کہ انہیں پیدا کہاں کیا؟ جہاں سب سے زیادہ وحشی جنگلی لوگ رہتے تھے، جاہل لوگ رہتے تھے، جہاں جاہلیت کا دور تھا، وہیں پیدا کیا اور آپ کو امی کا لقب دیا۔ عام طور لوگ کہتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ارے بھائی، جس کی تعلیم خود رب جلیل نے کی ہو، اس سے بڑا پڑھا لکھا کون ہو سکتا ہے؟ بے شک، بے شک، بہت خوب۔ وہ اس کی اپنی مصلحت تھی، رب کریم کی اپنی مصلحت تھی کہ انہیں امی رکھا، اور اس امی نے زندگی اور ان کے جو فلسفے بیان کیے، وہ بڑے بڑے فلاسفر آج اس پر غور کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور اس کو کس طرح تجزیہ کیا جائے۔ تو یہ ایک عجیب سی شخص ہے۔ بہت سے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں لوگ، بہت سے انقلابات کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایسا انقلاب کسی نے نہیں لایا جو آج 14.5 سال کے بعد بھی نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ پھیل رہا ہے، پھیل رہا ہے، جی، بہت بہت بہت۔ اور حد یہ ہے کہ جب کسی بھی انسان کا جب دشمن اس کی تعریف کرنے لگے
تو بات بن جاتی ہے۔ تو آج یہ ہے کہ خود وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی آپ کی سیرت سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کے مداح بھی ہیں۔ یہ کسی بھی شخصیت کے لیے وہی ہے، یہ پہلا انقلاب ہے جو 1450 سال کے بعد بھی تازہ ہے اور آج بھی جانبر ہے اور آگے پھیل رہا ہے۔ جی بہت خوب مولانا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ شفیع صاحب محترم نے فرمایا کہ ابھی مریخ میں زندگی پائی جا رہی ہے، اس سے آگے کئی سیاروں میں، تو سب کے لیے رحمت ہے۔ پھر یہ جانوروں کی دنیا کے لیے رحمت ہے، انسانوں کی دنیا کے لیے، پرند کی دنیا کے لیے، جس پہلو سے بھی دیکھیں تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، قرآن نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے جو رسول حضرت محمد ہیں ان کو ہم نے ایک ماڈل بنایا ہے، ایک پیٹرن بنایا ہے، ایک نمونہ بنایا ہے۔ 1450 سال تو بیت چکے مولانا، آج کے دور میں وہ ہمارے لیے کس طرح سے ماڈل ہیں، نمونہ ہیں، آج کیسے اس کو آپ بتائیں گے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیر معمولی شخصیت ہے اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے اور سارے انسانوں کے لیے، سارے مانو ذاتیوں کے لیے وہ رول ماڈل ہے۔ وہ ایک معمولی کوئی بچہ ہے، ابھی مشہدی صاحب کہہ رہے تھے کہ نبوت سے پہلے کے دور کا، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بچپن کے دور کا آپ مطالعہ کیجئے۔ اور مورخین نے لکھا عجیب و غریب بات کہ جس دائی حلیمہ کی وہ دودھ پیتے تھے اس کا ایک اور بچہ تھا، تو صرف آپ نے ایک چھاتی میں منہ لگایا، دوسری چھاتی میں نہیں لگایا۔ شیما بیٹی تھی، گویا اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کی بچپن سے اس کی حفاظت کی گئی تھی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچپن میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت یہ کی جب وہ بچپن میں جو لڑکے ہوتے ہیں عام طور پر سڑکوں کے کنارے بے حیائی ایسے ہی پیشاب کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی مثال دیکھیے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی بھی واقعہ سنایا جا رہا تھا، جب اس میں حجر اسود لگانے کا مسئلہ تھا، بچے لگا رہے تھے، پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، کندھے دکھنے لگے، تو لوگوں نے مشورہ دیا بچوں کو اپنے اپنے تہبند کھول کے رکھ لو، لیکن حیا کے مارے آپ نے بھی کھولنا چاہا تو آپ گشی طاری ہو گئی اور آپ گر گئے۔ یہ نمونہ تو بچوں کے لیے بھی یہ رول ماڈل ہے۔ اسی طرح سے آپ ابھی ہمارے یہاں بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں، سماجی کارکنان ہیں، ان کے لیے بھی رول ماڈل ہے۔ ابھی ہمارے یہاں ناانصافی، ظلم، زیادتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عین نبوت سے پہلے جوانی کے دور میں وہاں پر آپ نے کہا کہ عرب معاشرے کی جو صورتحال تھی بہت خراب صورتحال تھی، لوگوں کے حقوق غبن کر لیے جاتے تھے۔ حقوق کی بازیابی کے لیے ایک انجمن، ایک NGO بنائی گئی تھی حلف الفضول کے نام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی رول ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت رول ماڈل ہے۔ کوئی آدمی اگر بہترین بیٹا بننا چاہتا ہے، بہترین باپ بننا چاہتا ہے، آپ دیکھیں اپنی اولاد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سلوک کیا۔ بہت خوب۔ بلکہ اتنے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا جو نمونہ پیش کیا ہے، آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا وہ نمونہ کوئی رول ماڈل کے طور پر اگر اپنا لے، کبھی وہ ناکام تاجر نہیں ہوگا۔ بہت خوب مولانا، زبردست۔ اور آخری بات اس رول ماڈل کی، ہم تو صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں حکمراں بھی، جو آپ نے سیاست کی ہے، جو نظام حکمرانی دیا ہے، وہ اس میں دیکھیں گاندھی جی کہا کرتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ ہم کو بہتر اچھے سیاستداں بننا ہے، کہا کہ عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہما کی جو ہے تقلید کرو، ان کو پڑھو، اور وہ دونوں اللہ کے رسول کے شاگرد تھے، وہ دونوں رول ماڈل تھے۔ تو ہر شخص کے لیے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رول ماڈل ہے۔ جن لوگوں کی زندگی آج ہینگ کر رہی ہے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہت اچھا۔ مشہدی سر، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ بالکل کہا کہ اگر کوئی اچھا بیٹا بننا چاہے، اچھا باپ بننا چاہے، اچھا شوہر بننا چاہے، اچھا حکمراں بننا چاہے تو حسن کے ماڈل میں دیکھ لے، بہت پروف کیا انہوں نے۔ آپ جو اتنے عظیم انسان کہلائے، اس کی کون سی مثالی خوبیاں دو چار بتائیں جس کی وجہ سے کہا جائے کہ ایک عظیم الشان انسان تھے، ان کی خوبیاں مثالی ہیں، یہ آپ ہمیں بتائیں۔ رسول اللہ کے خوبیوں کو بیان کرنا چند الفاظ میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جی بہتر۔ اتنی بڑی شخصیت ہے اور اتنی بڑی، جسے کہا جاتا ہے ایک یونیورسل ٹروتھ کو جو ریپرزینٹ کر رہا وہ ہے، تو ان کو چند الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ مجھے حمید اللہ بھٹ کی بات، ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے مفکر اور ان کی بات یاد آتی۔ انہوں نے لکھا تھا، اگرچہ یہ ایک کس حد تک غلو ہے ہم نہیں جانتے، لیکن جو باتیں لکھی تھیں وہ بڑی خوبصورت تھیں۔ ان کا لکھنا تھا کہ جب
رسول اللہ کی پیدائش ہوئی تو کچھ بادل آئے، ان سے غیب سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی کہ اس بچے کو تمام سابق پیغمبروں کی خوبیوں سے نواز دو، اچھا، اسے خلق آدم دو، اسے شیس کا علم دو، نوح کی جرت دو، ابراہیم کی طرح خدا کی محبت دو، عیسیٰ کی پاک بازی دو، اسماعیل کی زبانداری دو، الغرضی کا تمام خوبیوں سے اس کو مزین کر دو اس بچے کو، کیونکہ یہ رحمت للعالمین بننے والا ہے اور ایک مثالی انسان بننے والا ہے۔ تو ان کی کن خوبیوں پر آپ، ان ساری خوبیوں کا تذکرہ تو ان الفاظ میں مل جاتا ہے، کن خوبیوں کو آپ بیان کریں گے؟ وہ جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں جاویداں صاحب کہا تھا کہ اس کی مثال ممکن نہیں ہے، ایک شعر مجھے بھی یاد آ رہا ہے جی شاید، کہ الفاظ و معانی کی ہونے لگی رسوائی، واہ واہ، الفاظ و معانی، الفاظ و معانی کی ہونے لگی رسوائی، اس حسن مجسم کی توصیف نہ ہو پائی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ دیکھیے آپ نے، ہمارے مشہدی سر نے بتایا کہ وہ عظیم الشان شخصیت اتنی خوبیوں کی مالک ہے کہ ایک تو ہم بیان کریں گے تو کئی دن اور کئی ہفتے گزر جائیں گے، اور پھر یہ کہ بیان کے لیے الفاظ بھی قاصر، الفاظ بھی گونگے ہیں، الفاظ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم دور جدید میں ان کو ہادی عالم کہتے ہیں، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا دور، جس کو جگت گرو ہندی میں بولتے ہیں، تو کس طرح سے آج وہ ہادی عالم مختصر الفاظ میں بہت بتائیں؟ اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ کوئی آدمی اگر ایک کارنامہ انجام دے، یعنی کوئی تعلیم کی فیلڈ میں، سیاست کی فیلڈ میں، تو اس کو آپ جگت گرو نہیں کہہ سکتے۔ جی، جس نے سمپورن کرانتی، انقلاب، تبدیلی کا کوئی کارنامہ انجام دیا، وہی جگت گرو بن سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ دیکھیں، مطالعہ کریں، فرد جو آدمی ہے، یعنی ایک فرد ہے، ان کے بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، معمولی جو چرواہے تھے وہ قوموں کے امام بن گئے، واہ، اور آپ نے معاشرے کی جو تعمیر کی، اس معاشرے کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا، قرآن نے کہا الا شفا حفرۃ من النار، جہنم کے گڑھے کنارے پہنچا ہوا تھا معاشرہ، بالکل بالکل، اس کو جنت نشاں بنا دیا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور جس ملک میں، جس خطے میں کبھی نظام حکومت اور سیاست نہیں رہی، اس میں ریاست کی تشکیل ایسی ہوئی کہ کوئی اس کا متبادل نظام نہیں پیدا ہو سکا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، اور جگت گرو کے لیے قرآن نے خود کہا ہے کافۃ للناس تھے، سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اگر کسی ایک کمیونٹی کے لیے ہوتے تو وہ جگت گرو نہیں ہو سکتے، ایک نسل کے لیے ہوتے، ایک خاندان کے لیے ہوتے تو جگت گرو نہیں ہوتے۔ اور یہ چنانچہ یہ ہے کہ رسول اللہ اس زمانے کے آپ نے تذکرہ کیا، خواتین کو، عورتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقار اور مقام عطا کیا۔ آج بہت بات ہو رہی ہے ناری ششکتی کرن کا، مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی نے ناری ششکتی کرن کا کوئی نمونہ اپنی سوسائٹی میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بے شک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فیلڈ میں نہیں، کئی فیلڈ میں اور زندگی کے ہر شعبے حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامے، جو اسوے، جو نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں، وہ آپ کے جگت گرو پر بین دلیل ہے، ثبوت ہے۔ جی بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھی طریقے سے آپ نے بتایا کہ آج بھی وہ ہادی عالم کہتے ہیں، کیونکہ مختلف فیلڈ میں، سماجیات میں، معاشیات میں، تعلیم میں، حکمرانی میں، جہاں بانی میں، یہ سب میں آپ نے اپنی صلاحیت کا اور سکہ اپنے منوایا، اس لیے آپ جگت گرو کہے جانے کے لائق ہیں۔ مشہدی سر، آپ تو انگریزی تعلیم یافتہ بھی ہیں اور مغربی مفکرین پر آپ کا مطالعہ بھی ہے، کیا سوچتے ہیں مغربی مفکرین، کیا سوچتے ہیں ویسٹرن کنٹریز والے جو فلاسفر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کا کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے مطالعے کے مطابق ان کی نظر میں ان کا مقام کیا ہے؟ ہاں، جو یورپین مصنفین ہیں ان کی بہت ساری چیزیں میں نے مضامین یا کتابیں دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، جی، تو وہاں کے جو صحیح مفکرین ہیں جی اور دانشمند ہیں، وہ تو ان کے لیے رب اللساں ہیں ان کی تعریف میں رسول اللہ کی۔ جی، چند لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، وہ کوئی کارٹون بنا دیتا ہے، کوئی ایسی غلط باتیں کہہ دیتا ہے، تو ایسے لوگ تو ہر زمانے میں رہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس وقت بھی تھے۔ یورپ بھی، ان کی تعلیم یورپ میں بہت زوروں میں پھیل رہی ہے، اور خصوصاً آج کے زمانے میں جبکہ استحصال کا زمانہ ہے، عوام کا استحصال، غریبوں کا استحصال، عورتوں کا استحصال، عورتوں کی حقوق نسواں کے نام پر
باب دی، غریبوں کا استحصال، اس میں اس کی ریلیونس اور بھی آ گئی ہے. بڑھ گئی ہے. اور ایک آپ کو میں عرض کر دوں، یاد آ گیا مجھے کہ رسول اللہ کا جو آخری خطبہ ہے جمعہ کا، جس میں حقوق انسانی کی بات کی گئی ہے، سارا یونائٹڈ نیشن کا چارٹر اسی پر بیسڈ ہے. ماشاء اللہ. UN چارٹر میں جو حقوق انسان کی بات کی گئی ہے کہ سب برابر ہیں، وہ آخری خطبہ، وہ آخری خطبے سے لیا ہوا ہے. شربہ ہے اس کا. جی. اور اس پر پورے دنیا کے 155 ممالک نے دستخط کیے ہیں یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پر. یعنی سب متفق ہیں ان کی باتوں سے کہ نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ بڑے کو چھوٹے پر، سب برابر ہیں، انسان ہے برابر. یہ اس میں بھی چارٹر کہیں کا ہو تو وہ تو پوری دنیا ان کو مانتی ہے. جو مفکرین، میں سب مفکرین کی بات تو نہیں کہہ سکتا، میرا مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے. دو کے بارے میں بات کرنی چاہوں گا. جی شاید. ایک تو ہیں کیرن آرمسٹرانگ. اچھا. یہ کیرن آرمسٹرانگ عیسائی نن تھی، راہبہ تھی. اچھا. انہوں نے رہبانیت چھوڑ دی تھی، الگ ہو گئی تھی رہبانیت سے، اور اس کے بعد انہوں نے مطالعہ شروع کیا. ڈفرنٹ کا ان کی بہت مشہور کتاب ہے ہسٹری آف گاڈس. ہسٹری آف گاڈس کے ہمارے جتنے بھی خداؤں کا تصور ہے سب کی انہوں نے تاریخ، اور ان کی کتاب مارکت الکتاب ہے جس کا نام ہے محمد. اچھا. اس قدر خوبصورت سیرت ہے، کتاب ہے. دیکھیں عموماً ہوتا ہے یہ کہ ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو غلو آ جاتا ہے. اب بہت سی عقیدت غالب ہے، لیکن غیر آدمی جو لکھتا ہے وہ آبجیکٹو ہوتا ہے، معروضی ہوتا ہے. بالکل صحیح. بہترین کتاب ہے سیرت پر، پڑھنے کے لائق ہے. دوسری کتاب ہے لیسلی ہیزلٹن کی. اچھا. اس کتاب کا عنوان ہے دی فرسٹ مسلم، اور بالکل تاریخ وار تمام واقعات اور رسول اللہ کی پوری زندگی، ان کی تعلیم اور جن کا انہوں نے مطالعہ کیا. اس نے لکھا ہے کہ صاحب پہلی بار اس دنیا میں، کم سے کم 4-5 ہزار کے تاریخ تو دنیا کی معلوم ہے لوگوں کو، پہلی بار اس دنیا میں کولیشن گورنمنٹ بنی مدینہ میں رسول اللہ نے بنایا. آج جس کو کولیشن گورنمنٹ کہتے ہیں، اس کا تصور پہلی بار رسول اللہ نے مدینے میں دکھایا. جی بہتر بہت. اور دوسرا لکھا ہے ان لوگوں نے، اور صاحب دوسرا ہے صلح حدیبیہ. اچھا. طاقتور ہوتے ہوئے بھی کمزور کی طرح صلح کیا، اور وہ صلح حدیبیہ پورے دنیا میں اسلام کے فروغ کا باعث بنا. یہ ان کی دور اندیشی تھی. ہاں. تو کہتا ہے اتنا بڑا مفکر، ہی واز اے سیاستداں. وہ سیاستداں کہنے سے بات نہیں چلے گی، اسٹیٹسمین کہنا چاہیے. انگریزی مگر کہیے تو پولیٹیشین نہ کہیے، اسٹیٹسمین کہیے. اور ایسا مفکر، ایسا دانشور جس نے زمانے کی پوری تاریخ کو پلٹ دیا. اور آج جو دشمن ہیں وہ بھی اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں. اس لیے پوری زندگی کہیں داغدار نہیں ہے. وہ تو غریبوں کا مسیحا تھا، کمزوروں کا مسیحا تھا. جو غلامی کی رسم تھی، جو افریقہ میں حال تک قائم تھی، اس کو 14 سال پہلے انہوں نے ختم کرایا، غلامی کو. گویا کہ سارے انگریزی مفکرین میں زیادہ تعداد ایسی ہے جو آپ کی عظمت کے، گریٹنس کے قائل ہے. کیا مولانا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو انقلاب آیا پوری دنیا کے نظام کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا، حکمرانوں کو سرنگوں ہونے پر مجبور کر دیا، اور صرف 25 سال کے اندر پوری دنیا کے تمام بر اعظم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرایا. یہ انقلاب، یہ تبدیلی، یہ تغیر کیسے ممکن ہے؟ انقلاب کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، ابھی جہاں سے مشہدی صاحب نے اپنی بات ختم کی ہے وہیں سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، لیکن بہت کم آپ کو کامیابی ملی. جب آپ مدینہ میں گئے صرف 10 سال رہے، اور 10 سال میں وہ چیزیں وجود میں آئی جس کا آپ دنیا اس پر گویا محو حیرت ہے. جی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی بات آئی غلامی کی بات. انسانوں کی غلامی سے نجات دلایا آپ نے. اور تمام انسانوں کو گویا ایک مقام، ایک سمان، ایک عزت، مساوات کی تعلیم دی. جی. اور سب کو کہا، قرآن نے کہا کرمنا بنی آدم، ہم نے سارے انسان کو قابل احترام بنایا. وہ بات جو آپ کہہ رہے تھے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، ایسی بات تو عربوں نے سنی ہی نہیں تھی کبھی. یہ بہت بڑی بات ہے. اور وہ جو کھانا بدوش لوگ ملک چلانے کے لیے دستور اور ضابطہ کیا جانے، 47 دفعات پر مشتمل دنیا میں ملک چلانے کے لیے پہلا تحریری وہ سنویدھان بنا، دستور بنا. یہ دنیا کی تاریخ میں بہت بڑی حیرت انگیز بات ہے. یہ اور جو اسلامی چارٹر جی بہت بہتر. اور ایک دو بات اور آپ کو کہنا چاہتے ہیں، جب آپ اسلامی انقلاب یا ایسے اللہ کے رسول نے جو انقلاب برپا کیا،
عرب میں کہا جاتا ہے، ہسٹری سے ثابت ہے کہ 17 سے زیادہ لوگ مکہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مدینہ پہنچتے پہنچتے آپ نے ریسیڈنشیل صفہ نام کی یونیورسٹی قائم کر دی۔ بہت خوب مولانا، وقت کی کمی ہے، وقت کی قلت ہے، بہت اچھی بات ہے آپ نے بتائی کہ تعلیم کی طرف بہت بڑی توجہ دی، تعلیم کا مقام بلند بنایا، اور انسان کو انسان پر فضیلت نہیں دی بلکہ انسان کو بھائی بھائی بنایا۔ اس لیے دنیا میں اکبر ان کے پیغام میں محبت تھی، انسانیت کا سبق تھا، محبت کا سبق تھا، امن و آشتی کا سبق تھا، اس لیے گویا کہ یہ پھیلا۔ معزز سامعین، ناظرین، ابھی آپ سن رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مولانا رضوان احمد اصلاحی صاحب اور جناب شفیع مشہدی صاحب کی بڑی قیمتی باتیں، اور انہوں نے بتایا کہ آپ نے دنیا کو محبت و انسانیت کا سبق دیا، امن و آشتی کا پیغام دیا، اس لیے اسلام دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم دنیا اور ہم ان کی زندگی سے سبق لیں، اس کو اپنی زندگی میں ڈالیں، اس کو اپنے عمل میں ڈالیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ذات کے بارے میں ہم لوگ کیا کہیں، فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پشیمانی، کہ لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو۔ جناب مصطفیٰ کی تعریف، ان کی باتیں ہم لوگ لفظوں میں کیا بیان کریں۔ ہم یہیں پر اپنی باتیں ختم کرتے ہیں، اور مولانا ندوی اصلاحی صاحب اور شفیع مشہدی صاحب، آپ دونوں کا اسٹوڈیو میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے عنوان کے ساتھ۔ خدا حافظ۔